बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद इफ्तिखार आपके अपने चैनल हिस्ट्री एंड स्टोरीज़ में हाज़िर हूँ। दोस्तों, फतुहात शाम हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दौर हुकूमत किस्त नंबर 22 के साथ हाज़िर हैं। तोमा ने कहा, हमें ये मंजूर है, हमें एक एक हथियार की ज़रूरत है और बस। इसके बाद तोमा हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मुखातिब करके कहने लगा, मुझे इन यानी हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तरफ से खौफ है, इसलिए हमें एक अहदनामा जिसमें ये तमाम अफराद दाद मस्तूर हों लिख कर और गवाही करा कर दीजिए। आपने फरमाया, तेरी माँ तुझे गुम कर दे। खामोश, हम अहले अरब हैं, हम ना झूठ बोलते हैं ना मकर करते हैं, और ये अमीर अबू सुलेमान है जिनका कौल कौल सादिक और जिनका अहद अहद वासिक होता है। रावी कहता है कि यहाँ हरकल के रेशमीन कपड़ों का, जिनमें 300 ऊँटों की बार बिरादरी के कपड़े और मतली यानी सोने के काम के ही थे, एक बहुत बड़ा ज़ख़ीरा मौजूद था। तोमा और हरबेस ने इनके ले जाने के लिए इरादा किया। नेज़ तोमा ने एक रेशमी खैमा शहर के बाहर नस्ब कराया और इन दोनों ने अपनी कौम को चलने और माल व असबाब एक जगह जमा करने का हुक्म दिया। रूमी असबाब और माल मता शहर से बाहर लाकर जमा करने लगे, हत्ता कि उन्होंने तोदे के तोदे लगा दिए। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इस कदर माल व असबाब देखकर फरमाया, कितनी बड़ी कौम है और कितना कसीर माल है। फिर आपने ये आयत पढ़ी जिसका तर्जमा है, इसके बाद आपने रोमियों की तरफ देखा जो अजलत की वजह से भागने वाले गिद्धों की तरह इस तरह भागे जा रहे थे कि एक दूसरे की तरफ मुड़ कर भी नहीं देखते थे। आपने ये देखकर आसमान की तरफ हाथ उठाए और दुआ की, यानी बारी इलाह, इसे हमारे लिए कर दीजिए और हमें इसका मालिक बना दीजिए, और इस माल को मुसलमानों के लिए माल गनीमत बना दीजिए, और आप दुआओं के सुनने वाले हैं। इसके बाद आप अपने साथियों के पास तशरीफ़ लाए और फरमाया, इस वक्त मेरे जहन में एक बात आई है, क्या तुम मेरी राय पे चलने के लिए तैयार हो? लोगों ने जवाब दिया, आप फरमाएं, हम हर तरह से हाजिर हैं। आपने फरमाया, तुम अपने घोड़ों की खिदमत जिस कदर कर सकते हो खूब करो, और हत्तल मकदूर इनकी मिलाई दलाई में कसर न उठा रखो। असला तेज़ और ठीक कर लो। मेरा इरादा है कि 3 दिन गुजरने के बाद मैं इन रोमियों के ताक़ुब में चलूँ। मुझे बारी ताला जल्ला जलालहू की ज़ात से उम्मीद है कि जो माल हमने इनके पास देखा है वो माल गनीमत में हमें अनायत फरमाएंगे। हर अव्वल इस बात की गवाही दे रहा है कि इस कौम ने कोई चीज़ उम्दा माल यहाँ नहीं छोड़ा है, सब अपने साथ ले गए हैं। मुसलमानों ने जवाब दिया, जो आपकी राय है हम वही मानेंगे, हम आपके साथ हैं, खिलाफत नहीं कर सकते। ये कहकर मुसलमान अपने अपने कामों और घोड़ों की निगहदाश्त में मशरूफ़ हो गए। तोमा और हरबेस ने देहात में जाकर माल जमा किया और इनको इकट्ठा करके जो रकम हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को देनी थी इनके पास लाए। आप उसे देखकर बहुत खुश हुए और फरमाया, चौंका तुमने इफ़ाए अहद किया है, इसलिए तुम इन 3 दिनों के अंदर अंदर जहाँ तुम्हारी तबीयत चाहे चले जाओ, कोई मुज़ाहमत नहीं कर सकता। अलबत्ता अगर 3 दिन के बाद तुम्हें कोई मुसलमान पकड़े तो वो काबिल मुज़ाहमत ना होगा। हज़रत ज़ैन बिन ज़रीफ़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि रोमी जिस वक्त हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को माल देकर रवाना हुए तो चौंका इनके साथ अहले दमशक के बेशुमार आदमी अपने अहल अयाल के साथ मुसलमानों की हमसायगी की नुसरत के बायस चलने के लिए आमादा हो गए थे। इसलिए ये एक बहुत बड़ा मजमा हो गया था और ऐसा मालूम होता था कि गबार आलूद जुल्मत चल रही है। वाक़दी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इनका ताक़ुब करने के लिए इसलिए मजबूर हुए कि मुसलमान और बाकी मानदा रोमियों के दरमियान इस पर झगड़ा हो गया कि जो गेहूँ इस वक्त शहर में मौजूद है वो किसकी मलकियत है। मुसलमानों का दावा था कि इसके मालिक हम हैं और अहले दमशक कहते थे कि ये माल हमारा है। हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते थे कि यह अहले दमशक ही की मलकियत है, क्योंकि यह दफ़ा भी सुलहनामा में मौजूद थी। करीब था कि हज़रत खालिद बिन वलीद और हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह के आदमियों में झड़प हो जाए, मगर फ़ैसला इस पर हुआ कि जो ये मुकदमा भी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास ले जाया जाए, और किसी को इतनी खबर ना थी कि फ़तह दमशक के रोज़ ही आपका विसाल हो चुका है। अतिया बिन आमिर सिस्किरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि जिस दिन तोमा और हरबेश दमशक से जला वतन किए गए हैं, हरकल की बेटी और उनके साथ थी।
میں باب جابیہ پر کھڑا ہوا تھا۔ حضرت زرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی طرف غصے کی حالت میں آنکھ کے ایک کونے سے دیکھتے جاتے اور جو چیزیں لے گئے تھے ان کے ہاتھ سے نکل جانے کے باعث حسرت زدہ کی طرح دانت پیس پیس کر رہ جاتے تھے۔ میں نے یہ دیکھ کر آپ سے کہا، یا ابن ازور، میں آج آپ کو متحیر دیکھ رہا ہوں، کیا باری تعالیٰ کے یہاں اس سے زیادہ مال موجود نہیں ہے؟ آپ نے کہا، اللہ کی قسم مجھے مال کی پرواہ نہیں ہے، بلکہ مجھے افسوس اس امر کا ہے کہ وہ ہمارے ہاتھوں سے زندہ بچ نکلے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں کے ساتھ یہ کچھ اچھا معاملہ نہیں کیا۔ میں نے کہا، یا ابن ازور، حضرت امین الامت نے یہ کام محض مسلمانوں کی بھلائی، خون کی حفاظت اور انہیں لڑائی کی مشقت سے بچانے کے لیے کیا ہے۔ باری تعالیٰ کے نزدیک ایک شخص کی حرمت آفتاب کے مطلع کی قدر و منزلت سے کہیں زیادہ ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ جل شانہ نے مسلمانوں کے قلوب میں رحمت کا بیج بو دیا ہے۔ وہ خود اپنے بعض صحف میں ارشاد فرماتے ہیں، جس کا ترجمہ یوں ہے، میں مہربانی کرنے والا رب ہوں، جو دوسروں پر رحم نہیں کرتا میں اس پر رحم نہیں کرتا۔ نیز قرآن شریف میں فرماتے ہیں کہ صلح بہتر ہے۔ آپ نے فرمایا، مجھے اپنی جان کی قسم تم سچ کہتے ہو، لیکن جو شخص باری تعالیٰ کی بیوی بچے بتلائے گا تمہیں گواہ رہنا چاہیے کہ میں ایسے شخص پر کبھی رحم نہیں کروں گا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیر ہو گئی تو توما کے تعقب کرنے کا ارادہ ترک کر دیا، مگر اہل دمشق سے ایک شخص نے، جو رومیوں میں نہایت شاہ سوار گنا جاتا تھا اور آپ کے پاس قید تھا، آپ کو پھر اس کی طرف توجہ دلائی۔ واصلہ بن اسقا کہتے ہیں کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر میں تھا۔ آپ نے مجھے حضرت زرار بن ازور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دستے میں جو گشت کے لیے مقرر ہوا تھا متعین کر دیا تھا۔ ہمارا یہ دستہ باب شرقی سے باب توما اور یہاں سے باب سلامتہ، باب جابیہ، باب فرادیس، باب کسان اور ان سب میں گشت کرتا ہوا باب صغیر تک پہنچ جاتا تھا۔ فتح دمشق سے قبل ایک رات ہم تمام آدمی گشت کر رہے تھے کہ چاندنی چٹک رہی تھی۔ جس وقت ہم باب کسان کے قریب پہنچے تو ہم نے دفعتاً دروازے کے کھلنے کی آواز سنی۔ ہم اس وقت وہیں ٹھٹک گئے۔ دروازہ کھولا اور اس سے ایک سوار باہر نکلا۔ ہم نے اس کی طرف کچھ التفات نہ کیا اور دانستہ تعارض کرنے سے علیحدہ رہے، حتیٰ کہ وہ ہمارے قریب آیا۔ ہم نے اسے گرفتار کر کے یہ دھمکی دی، اگر ذرا بھی کچھ بولا تو گردن مار دی جائے گی۔ وہ شخص خاموش رہا۔ دو سوار دروازے سے اور نکلے اور احتیاطاً دروازے کے پاس کھڑے ہو کر انہوں نے اس شخص کا نام لے کر پکارنا شروع کیا۔ ہم نے اس شخص سے کہہ دیا تھا کہ تو انہیں جواب دے تاکہ یہ دونوں شخص بھی تیرے پاس آ جائیں۔ اس نے انہیں مخاطب کر کے رومی زبان میں کہا، چڑیا جال میں پھنس گئی۔ وہ سمجھ گئے کہ وہ گرفتار ہو گیا ہے، اس لیے وہ واپس ہو گئے اور دروازہ بند کر لیا۔ ہم نے اس شخص کے قتل کا ارادہ کیا تو بعض آدمیوں کی رائے ہوئی کہ اسے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پیش کرنا چاہیے اور آپ اس کے متعلق جیسا حکم دیں گے اس کے موافق کر دیا جائے گا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے دریافت کیا کہ تو کون شخص ہے؟ اس نے کہا، میں ایک رومیون نسل ہوں۔ میں نے آپ کے محاصرہ سے قبل اپنی قوم کی ایک عورت سے شادی کی تھی۔ جب آپ کو محاصرہ کیے بہت زیادہ دن ہو گئے تو میں چونکا، مجھے اپنی بیوی کے ساتھ بہت زیادہ محبت تھی، اس لیے میں نے ان کے والدین سے درخواست کی کہ اس کی رخصتی کر دیں، مگر انہوں نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ آج کل ہم بہت اہم کام میں مشغول ہیں، اس لیے یہ کام نہیں کر سکتے۔ مجھے چونکا اس سے ملنے کا زیادہ اشتیاق تھا، اس لیے ہمارے یہاں جو کلب اور تفریح گاہیں بنی ہوئی تھیں اور جس میں ہم سیر و تفریح اور کھیل کود کیا کرتے تھے، میں نے اسے وہاں آنے کے لیے کہلا بھیجا۔ وہ آئی اور اس نے آ کر مجھ سے اس بات کی خواہش ظاہر کی کہ مجھے شہر کے دروازے سے باہر لے چلو۔ چنانچہ میں نے اسے دروازہ کھول کر اس نیت سے باہر نکلا کہ آپ حضرات کے متعلق معلوم کر لوں۔ میں باہر آیا ہی تھا کہ آپ کے آدمیوں نے گرفتار کر لیا۔ میرا ساتھی اور وہ عورت نکل کر مجھے پکارنے لگے۔ میں نے ان سے اس خوف سے کہا کہ عورت گرفتار نہ ہو جائے، ڈرانے کے لیے یہ لفظ کہہ دیا کہ چڑیا گرفتار ہو گئی۔ البتہ اگر اس کے سوا کوئی اور ہوتا تو مجھے اس کی گرفتاری کی کچھ پرواہ نہ ہوتی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اسلام کے متعلق تو کیا کہتا ہے؟ اگر تو مسلمان ہو گیا اور میں شہر میں داخل ہوا تو تیرا نکاح اس عورت کے ساتھ کر دوں گا، اگر اسلام کے انکار کرے تو تجھے قتل کر دوں گا۔ اس نے اسلام قبول کر لیا۔ کہتے ہیں کہ پھر یہ شخص مسلمانوں کی طرف سے نہایت جاں بازی کے ساتھ لڑا اور جس وقت ہم صلح کے بعد شہر میں داخل ہوئے تو یہ چاروں طرف اپنی بیوی کو تلاش کرتا پھرنے لگا۔ بعض آدمیوں نے اس سے کہا کہ اس نے رومیوں کا لباس اختیار کر لیا ہے اور اب وہ تیرے رنج کے سبب رہبہ ہو گئی ہے۔ یہ شخص کنیسہ میں پہنچا تو اس کی بیوی نے اسے نہ پہچانا۔ اس نے اس سے دریافت کیا کہ تو نے رہبانیت کیوں اختیار کی؟
تو اس نے جواب دیا کہ مجھے اپنے شوہر کے ساتھ بے حد محبت تھی۔ اسے اہل عرب نے گرفتار کر لیا تو اس کے رنج میں میں نے یہ اختیار کر لیا۔ اس شخص نے کہا کہ تیرا شوہر میں ہی ہوں اور میں اہل عرب کے دین میں داخل ہو گیا ہوں۔ یہ سن کر کہنے لگی کہ پھر ارادہ کیا ہے؟ اس شخص نے کہا یہ کہ تو میری پناہ میں آ جا۔ اس نے کہا مسیح کی قسم یہ کبھی نہیں ہو سکتا، اب میں تیرے سے کسی طرح نہیں مل سکتی۔ یہ کہہ کر وہ تومہ اور حربیس کے قافلہ کے ساتھ چلی گئی۔ یہ شخص حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور تمام کہانی بیان کی۔ آپ نے فرمایا حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چونکہ شہر صلح کے ذریعے سے فتح کیا ہے، اس لیے اس کے متعلق کچھ نہیں کر سکتا۔ کہتے ہیں کہ جس وقت اس شخص کو یہ معلوم ہوا کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے تعاقب کا ارادہ رکھتے ہیں تو اس نے دل میں ارادہ کیا کہ آپ کے ساتھ میں بھی چلوں گا، ممکن ہے کہ اس تک پہنچ جاؤں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چونکہ تومہ کے چلے جانے کے چوتھے روز بھی ٹھہرنا پڑا اور ارادہ منسوخ ہو گیا تو وہ شخص آپ کے پاس حاضر ہوا اور کہنے لگا، حضور میں نے سنا تھا کہ آپ کا ارادہ تومہ اور حربیس کے ملعونوں کے تعاقب اور ان کے مال و اسباب کے لیے لے لینے کا تھا۔ آپ نے فرمایا ہاں۔ اس نے کہا پھر کیا چیز مانع ہوئی؟ آپ نے فرمایا ان کا دور نکل جانا اور 4 دن کا فصل ہو جانا، اور تم خود جانتے ہو کہ آدمی خوف کی وجہ سے کتنا تیز چلتا ہے۔ میری رائے میں اب کس طرح ان تک نہیں پہنچ سکتے؟ یونس جو اس شخص کا نام تھا کہنے لگا، اگر محض دوری اور فصل ہی اس کے تعاقب سے جناب کو مانع ہے تو میں اس ملک کے راستوں سے چونکہ خوب واقف ہوں، اس لیے آپ کے ساتھ چلوں گا۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ انہیں ضرور پکڑ لیں گے اور میں بھی اپنی مراد میں کامیاب ہوں گا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یونس کیا تجھے راستہ اچھی طرح معلوم ہے اور تو ہمیں خوب بتلا سکتا ہے؟ اس نے کہا ہاں خوب جانتا ہوں، مگر آپ سب حضرات کو قوم لخم اور جذام جو نصرانی عرب تھے ان کا لباس اختیار کر لینا اور زاد راہ ساتھ لے لینا چاہیے۔ آپ نے لشکر اضاف سے 4000 فوج ساتھ لی اور حکم دیا کہ زاد راہ میں تخفیف کرو اور نیز گھوڑوں پر سوار ہو جاؤ۔ فوج آراستہ ہوئی اور آپ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دمشق کے معاملات سمجھا کر روانہ ہو گئے۔ زید بن ظریف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم یونس کی رہنمائی میں رومیوں کے نشانات پر چل رہے تھے۔ تومہ اپنے قافلہ اور قوم کو لیے ہوئے اس طریقے سے چلا جا رہا تھا کہ اگر اس کا کوئی اونٹ یا کھچر تھک جاتا تو اس کو ذبح کر کے وہیں راستے میں چھوڑ دیتا۔ ہم بھی اس کے پیچھے پیچھے برابر دن رات نمازوں کے اوقات کے سوائے چلنے سے ہی دھیان رکھتے تھے، حتیٰ کہ رومیوں کے گزرنے کے نشانات ہمارے سامنے سے جاتے رہے اور ہم شش و پنج میں رہ گئے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اب تیری کیا رائے ہے؟ اس نے کہا، یا امیر اب چلیں خداوند تعالیٰ سے آنا چاہیں، وہ آپ کے خوف کی وجہ سے تیزی کے ساتھ چلے جا رہے ہیں اور انہوں نے راستہ چھوڑ کر پہاڑوں اور گھاٹیوں کا راستہ اختیار کر لیا ہے۔ آپ یقین رکھیں انشاءاللہ تعالی ہم ان سے گویا ملے ہی چاہتے ہیں۔ یہ کہہ کر یونس نے یہ راستہ چھوڑ دیا اور پوشیدہ گھاٹیوں کا راستہ اختیار کر لیا۔ ضحاک بن سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یونس ہمیں ایسے کٹھن راستے سے لے کر چلا جس میں پتھروں کے سوا کوئی چیز نظر نہیں آتی تھی، اور ہم نہایت مشکل اور وقت کے ساتھ ان پتھروں پر چل رہے تھے۔ گھوڑوں کے سموں میں گھس کر خون اتر آیا تھا، نال علیحدہ زہر ہونے لگے تھے، ہمارے پیروں کے موزوں کے ٹکڑے ٹکڑے اڑ گئے تھے اور سوائے ان کے اوپر کے پنڈلیوں کے حصے کے اور کچھ باقی نہیں رہا تھا۔ عباس بن سعد حضری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں بھی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ تھا۔ یونس ہماری رہبری کر رہا تھا اور ہم اس کے نقش قدم پر چلے جا رہے تھے۔ اللہ کی قسم میرے پاس چمڑے کے 2 موزے تھے جن میں یمانی لوگل لگے ہوئے تھے۔ میں ان کی مضبوطی دیکھتے ہوئے قیاس کیا تھا کہ یہ میرے پاس برسوں چلیں گے، مگر اللہ کی قسم ان کے ایک ہی رات میں پرخچے اڑ گئے اور سوائے ان کی پنڈلیوں کے حصے کے اور کچھ نہ رہا۔ میں پہاڑی راستہ کے خوف اور اس کی کٹھن اور شدت سے ڈر رہا تھا کہ میں نے تمام اہل عرب کو ایک دوسرے سے یہی شکایت کرتے سنا کہ کاش ہمیں یہ رہبر کھلی اور فراخ چلتی ہوئی سڑک سے لے چلتا تو بہت بہتر تھا۔ اس رات ہم نے یہ راستہ بڑی مشکل سے طے کیا۔ اللہ اللہ کر کے جب ہم ان گھاٹیوں سے باہر نکلے تو قوم کے چلنے کے نشانات معلوم ہوئے، جن سے معلوم ہو رہا تھا کہ قوم نہایت عجلت اور سٹ پٹائی چلی جا رہی ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رومی بچ گئے اور اپنی جانوں کو بچا لے گئے۔ یونس نے کہا کہ مجھے اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی ذات سے کامل امید ہے،
ہم انہیں پکڑ لیں گے، اس لیے جلدی کرنا زیادہ انسب ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں سے جلدی چلنے کے لیے فرمایا۔ مسلمانوں نے جواب دیا کہ یا امیر، راستہ کی تنگی اور دوڑ و دھوپ سے ہم بہت تھک گئے ہیں، اگر 1-2 گھنٹے کی مہلت ہم آرام کرنے اور گھوڑوں کو دانہ اور چارہ کھلانے کے لیے رکیں تو بہت بہتر ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تم اللہ عز و جل کا نام لے کر چلو، وہی سیر کرانے والے اور آرام دینے والے ہیں، تم محض اپنے دشمن کی طلب میں ان کا تعاقب کیے جاؤ۔ مسلمان برابر بڑھتے چلے جا رہے تھے، راہبر آگے آگے تھا اور کہتا جاتا تھا کہ رومیوں کے ہم جس شہر میں سے گزرتے ہیں وہ ہمیں یہی سمجھتے ہیں کہ یہ قبیلہ غسان، لکھم اور جذام کے عربی نصرانی ہیں، حتیٰ کہ ہم جبلہ اور لاذقیہ کو طے کر کے دریا کے کنارے پر پہنچے۔ یونس یہاں پہنچ کر قوم کے قدم کے نشانات ڈھونڈنے لگا، حالانکہ قوم نے ہرقل کے خوف سے انطاکیہ کا راستہ چھوڑ کر دوسرا راستہ اختیار کیا تھا۔ کہتے ہیں کہ یونس جب اپنی مراد میں ناکام رہا تو حیرت زدہ کی طرح کھڑا ہو گیا۔ جو گاؤں یہاں قریب تھا اس میں جا کر دریافت کیا تو معلوم ہوا کہ جس وقت ہرقل کو خبر پہنچی کہ توما اور حربیش دمشق کو مسلمانوں کے سپرد کر کے یہاں آ رہے ہیں تو وہ نہایت غضبناک ہوا اور چونکہ اس کا ارادہ ایک لشکر کو جمع کر کے یرموک کی طرف روانہ کرنے کا تھا، اسے اندیشہ ہوا کہ توما اور حربیش مسلمانوں کی شجاعت اور بہادری کے کارنامے سے فوج کے سامنے نہ بیان کر دے اور وہ ان کے مقابلے میں بزدل ہو جائیں، اس لیے اس نے یہ حکم بھیج دیا کہ وہ ادھر نہ آئیں بلکہ قسطنطنیہ چلے جائیں۔ جب وہ انطاکیہ سے منحرف ہو کر لگام کے راستے سے قسطنطنیہ پہنچیں گے، یونس یہ سن کر متفکر سا ہو گیا اور مسلمانوں کی تکلیف کا اب اسے بہت احساس ہوا اور آنے والی مصیبت کا خیال کر کے بونچکا سا رہ گیا۔ یکم رجب شاہ شنبہ کے روز حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صبح کی نماز پڑھوائی۔ گھوڑوں پر سوار ہونے کا ارادہ ہی کیا تھا کہ یونس کو آتے ہوئے دیکھا۔ اس کے چہرے سے نا امیدی کے آثار دیکھ کر آپ نے فرمایا، کیا حال ہے؟ اس نے کہا، یا امیر، اللہ کی قسم میری وجہ سے آپ کو بہت دھوکہ ہوا۔ میں دشمن کی طلب میں جناب کو جرأت دلاتا دلاتا یہاں تک لے آیا اور افسوس کہ جس شکار کے پیچھے یہاں تک آئے تھے وہ ہاتھوں سے نکل گیا اور اس قوم کے ساتھ ساتھ وہ ریشمی کپڑے بھی جاتے رہے۔ آپ نے فرمایا، تمہیں کس طرح معلوم ہوا؟ اس نے کہا، میں رومیوں کے نشانات کا پتہ چلاتا ہوا یہاں تک اس امید میں پہنچا تھا کہ شاید دشمن سوریہ کے مقام تک مل جائیں۔ جب وہ یہاں تک بھی نہ ملے تو میں سمجھ گیا کہ وہ جان بچا کر لے گئے۔ تحقیق کی غرض سے گاؤں میں پہنچا تو ایک دہقانی کی زبان سے معلوم ہوا کہ کہیں مسلمانوں کا حال سن کر لشکر مروب نہ ہو جائے، اس لیے بادشاہ نے انہیں یہاں آنے کی ممانعت کر دی اور قسطنطنیہ چلے جانے کا حکم بھیج دیا۔ بادشاہ نے آپ کے مقابلے کے لیے ایک لشکر تیار کیا ہے۔ آپ بادشاہ کے شہر یعنی انطاکیہ کے قریب ہیں، اس کے اور آپ کے مابین یہ جبل عظیم جو جبل ہرقل کے نام سے مشہور ہے حائل ہے، اور مجھے اس بات کا اندیشہ اور خوف ہے کہ اگر آپ نے اس پہاڑ کو پشے پشت رکھا تو ہلاک ہو جائیں گے۔ آئندہ جیسے آپ حکم دیں گے تعمیل کرنے کے لیے حاضر ہوں۔ حضرت زرار بن ازور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یہ سن کر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا، حالانکہ میں آپ کو ایسا نہیں سمجھتا تھا، مگر میں نے اس وقت یہ خیال کیا کہ آپ پر خوف طاری ہو گیا ہے۔ یہ سوچ کر میں نے عرض کیا، یا امیر، آپ نے کس بات کا خوف کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، مجھے موت کا رنج نہیں ہے اور نہ میں موت سے ڈرتا ہوں، بلکہ مجھے اس بات کا خیال ہے کہ مسلمان قیامت کے روز میری طرف سے پیش گو ہوں گے۔ دراصل میں نے قبل از فتح دمشق ایک خواب دیکھا تھا جس میں مجھے زیادہ تشویش میں ڈال رکھا ہے، میں اس کی تعبیر کا منتظر ہوں۔ دیکھیے پردہ تقدیر سے کیا ظہور میں آتا ہے، مجھے باری تعالیٰ کی ذات سے یہی امید ہے کہ وہ میرے اس خواب کو میرے لیے ہی بہتر کریں گے اور مجھ کو میرے دشمن پر غلبہ دیں گے۔ مسلمانوں نے کہا، آپ کا خواب انشاءاللہ تعالیٰ بہتر ہی ہوگا، آپ بیان فرما دیں جناب نے کیا دیکھا ہے۔ آپ نے فرمایا، میں اور میرے تمام مسلمان ساتھی ایک لگ و دک میدان میں جہاد، جہاں نہ پانی ہے نہ کسی طرح کا سبزہ، چلے جا رہے ہیں۔ اچانک بڑے بڑے قدوں، بڑی بڑی شکلوں اور لمبے لمبے بالوں کے وحشی ہماروں کا ایک گلا منہ سے کاٹتا اور دلتیاں مارتا ہوا ہماری طرف بڑھا۔ ہم نے اپنے گھوڑوں کے ذریعے انہیں گھیر کر نیزوں اور تلواروں سے مارنا شروع کیا، مگر وہ باوجود ہمارے مارنے کے کچھ پرواہ نہیں کرتے تھے اور وہ برابر دلتیاں چلاتے اور ہم پر حملہ کرتے رہے۔ ہم نے اور ہمارے گھوڑوں نے بہت جدوجہد سے ان کا مقابلہ کیا، آخر ہمارے گھوڑے تھک گئے۔ میں گویا اپنے ساتھیوں کے پاس آئے اور انہیں جنگل میں چاروں طرف ان کے پیچھے بھاگنے کے لیے کہا اور چاروں طرف سے ہم نے ان پر حملہ کر دیا۔
وہ ہمارے سامنے تنگ جگہوں، ٹیلوں، پشتوں اور اپنے گھروں کی طرف بھاگے۔ ہم سب کے سب مارنے اور پکڑنے پر سوائے معدود چند کے قادر نہ ہو سکے۔ ہم ابھی ان کے اچھے اور عمدہ گوشت کو بھون اور پکا ہی رہے تھے کہ ہم پر پھر پلٹ پڑے۔ دوستو 22 نمبر قسط کا یہی اینڈ ہوتا ہے۔ انشاءاللہ 23 نمبر قسط کے ساتھ بہت جلد حاضر ہوں گے۔ دوستو ویڈیو دیکھ کے انشاءاللہ کمنٹ وغیرہ ضرور کیجئے گا تاکہ مجھے بھی پتہ چلے، اور شیئر ضرور کیجئے گا۔ شکریہ۔